आज हम बात करेंगे विटामिन्स की और कैंसर की। बरतानिया में इन्हें विटामिन कहा जाता है और अमेरिका में इन्हें विटामिन कहा जाता है। मैं और आप जो जी में आए कहें, हमारी माँ बोली नहीं है अंग्रेज़ी, तो विटामिन भी कहेंगे, विटामिन भी कहेंगे। इनके बारे में जब बात करेंगे तो 3 बातें करेंगे। पहले तो मैं आपको एक राज़ बताऊँगा, एक बहुत अहम राज़ जो बड़ा छुपा के रखा गया है आपसे और मुझसे और आम आवाम से। दूसरा, मैं आपको अमीर होने के तरीके बताऊँगा कि कैसे आप अपना पैसा बचा के अमीर हो सकते हैं और तीसरा, आप कैसे अपने पैसे को चोरों से महफूज़ रख सकते हैं। 3 बातें करेंगे। तो बात करते हैं विटामिन या विटामिन की, तो ये है क्या भला? विटामिन जनाब ग़िज़ा का एक ऐसा जुज़ है जो मामूली मिकदार में चाहिए इंसानी जिस्म को सेहतमंद रहने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। इसकी बहुत सी किस्में हैं, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है। विटामिन बी की बहुत सी मज़ीद इकसाम है, बी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं एंड बी 12। इन सब के बारे में आपने कहीं न कहीं, कभी न कभी सुना ज़रूर होगा। तो ये विटामिन आते कहाँ से हैं? जनाब ये आते हैं हमारी ग़िज़ा में से, तो फल, फ्रूट, अंडे, मछली, पनीर, दूध, इन सब में विटामिन पाए जाते हैं। हत्ता कि कॉफ़ी तक के अंदर विटामिन है, विटामिन बी 2 और बी 5 है। ये जो फल और मुरक्कबात है ना, ये विटामिन का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। कुदरत ने इनको महफूज़ कर दिया है फलों में और सब्जियों में और हम तक इसको पहुँचाया गया है। अगर आप फल और सब्जियाँ बाकायदगी से खाएँ, कम से कम 5 फल या 5 सब्जियाँ या मिक्स करके कुछ फल, कुछ सब्जियाँ दिन में ज़रूर खाएँ, तो इससे आप सेहतमंद और तवाना रहते हैं और सिर्फ़ यही नहीं, कैंसर के इम्कानात कम हो जाते हैं। प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, ब्लैडर, ब्रेन, बाउल, स्टमक, लंग, फेफड़ों का कैंसर, मैदे का कैंसर, आंतों का कैंसर, दिमाग का कैंसर, इन सब के होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन एक और किस्म का विटामिन भी होता है, जो गोलियों की सूरत में होता है। ये बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ बनाती हैं, दवाइयों वाली कंपनियाँ हैं ना, ये रंग-बिरंगी गोलियाँ, बद-ज़ायक़ा किस्म की गोलियाँ, कैप्सूल, शरबत, ये बना के बेचती हैं। इन विटामिन में और कुदरती विटामिन में फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है जनाब कि ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। बड़ी कमाई है इसमें, बिलियंस ऑफ डॉलर की। 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पिछले साल इससे कमाया गया और तकरीबन आधी अवाम अमेरिका की विटामिन इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ भी बड़ा रवाज है, पूरी दुनिया में रवाज बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन खा रहे हैं, दवाइयों की सूरत में, जो कंपनियाँ बना रही हैं। वापस आते हैं उन 3 बातों की तरफ जो मैंने आपसे की थी। मैंने कहा था कि आपको एक अहम राज़ बताऊँगा, आपको अमीर बनाने का नुस्ख़ा बताऊँगा, आपके पैसे बचाऊँगा और आपको चोरों से महफ़ूज़ भी रखूँगा। ये लोग आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। तो पहली चीज़ की तरफ आते हैं जनाब कि वो अहम राज़ क्या है और ये बहुत ही अहम राज़ है। ऐसा अहम राज़ जो इंसानों की ज़िंदगी से वाबस्ता है। इस राज़ को जान के आप अपनी, मेरी और बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। टॉप सीक्रेट राज़ है जनाब। ये वो राज़ है जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ नहीं चाहती आपको पता चले और बहुत सी हुकूमतें भी ऐसी हैं, खुदा उनका भला करे, कि वो भी इस राज़ को राज़ ही रखना चाहती हैं और लोगों तक नहीं पहुँचने देती। और जब मैं ये आपको राज़ बताऊँगा ना, तो बहुत से लोग ख़फ़ा हो जाएँगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों के मालिकान हैं और जो बेतहाशा पैसा, अरबों, खरबों रुपए बना रहे हैं इस कारोबार से, तो आइए उनको नाराज़ करते हैं। जनाब राज़ क्या है? राज़ ये है कि अगर आप विटामिन खाएँ कुदरती तौर पे मुहैया किए हुए, फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, तो आपके कैंसर होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। इस पे साइंसी तहकीक हो चुकी है, बड़े-बड़े ट्रायल हुए हैं। साइंसदानों ने देखा है कि जिन लोगों ने फल और सब्जियों की सूरत में विटामिन खाए, उनके यहाँ कैंसर कम होता है। लेकिन अगर आप विटामिन खाएँ गोलियों की शक्ल में, इंसानों के बनाए हुए, तो आपके अंदर कैंसर होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, ये जो कंपनियों के बनाए हुए विटामिन है ना, ये कैंसर की नशो-नुमा करते हैं। धचका लगा? मुझे भी लगा था, जब मैंने पहली बार देखा और फिर मैंने तहकीक की और मज़ीद हैरान और परेशान हुआ। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इतनी अहम बात और कोई बताता ही नहीं।
عام بک رہے ہیں دوائیوں پہ دوائیوں کی دکانوں میں وٹامن اوور دا کاؤنٹر بغیر نسخے کے جائیے جتنے مرضی اٹھا لیجئے 100 200 کھا لیجئے کوئی پرواہ نہیں. بچوں کو دیے جا رہے ہیں, بوڑھوں کو دیے جا رہے ہیں, جوانوں کو دیے جا رہے ہیں, پریگننٹ عورتوں کو دیے جا رہے ہیں, حاملہ عورتوں کو, ہر ایک کو دیا جا رہا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وٹامن بنانے والی کمپنیاں ہیں نا, یہ تو بڑی امیر کمپنیاں اور یہ کہتی ہیں کہ ان کے بڑے فائدے ہیں. تو مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر خان آپ کیسے کہتے ہیں کہ وٹامن سے کینسر زیادہ ہوتا ہے, ثبوت دیجئے. تو لیجئے جناب, میں آپ کو دینے لگا ہوں ثبوت, اور یہ وہ ثبوت ہیں جو لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں. یہ جو ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں نا, میں ان کو 3 درجوں میں دوں گا. اب میں ہوں کینسر کا علاج کرنے والا ایک چھوٹا سا ڈاکٹر, اور میری نظر میں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. وہ جن کو کینسر ہونے کا امکان کم ہے, وہ جن کو کینسر ہونے کا امکان زیادہ ہے, یعنی سگریٹ پی رہے ہیں جو, یا جن کے رسک فیکٹرز ہیں, اور وہ جن کو کینسر ہے. تو 3 درجوں میں دنیا کی عوام کو تقسیم کرتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں کینسر ہونے کا امکان کم ہے یا جنہیں کینسر نہیں ہے, ان کو اگر وٹامن دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے. تو جناب والا, ناروے والوں نے کچھ تحقیقات کی. 2006 میں 2 نارویجن ٹرائلز ہوئے, نارویٹ اور وینبٹ, نارویجن وٹامن ٹرائل اور ویسٹرن ناروے وٹامن بی انٹرونشنل ٹرائل. یہ اصل میں دل کے امراض کے لیے وٹامن اور وٹامن بی دے کے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. تو پتہ چلا جی کہ دل کے امراض کے مریضوں کو جتنا وٹامن دے دیں گولیوں کی شکل میں, ککھ فرق نہیں پڑتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ایک اور کام ہوا, کینسر کے امکانات زیادہ ہوئے اور لوگ کینسر سے مرنے لگے ان ٹرائلز کے اندر. اسی طرح کا ایک اور ٹرائل ہوا ملتا جلتا, لیکن یہ ٹرائل جو تھا نا, یہ تھوڑا مختلف تھا. اس کے اندر 2 ایسے وٹامن منتخب کیے گئے, وٹامن ای اور سیلینیم, جن کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر کم ہوتا ہے اگر آپ سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں کھائیں. تو سوچا گیا جی کہ اگر ہم 35,533 مردوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں, ایک کو گولیوں کی شکل میں وٹامن دیں, دوسروں کو نہ دیں, تو کیا ہوگا. پتہ چلا جی جن کو گولیوں کی شکل میں وٹامن ای اور سیلینیم دیا, ان میں پروسٹیٹ کینسر زیادہ ہو گیا, اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ. اب میں اسٹیٹسٹیشین نہیں, اگر آپ ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو انہیں جا کے یہ ذرا دکھائیے گا اعداد و شمار. ایچ آر ہیزرڈ ریشو 1.17, پی ویلیو 0.008, اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, بڑا اسٹرانگ کوریلیشن ہے, بڑا اسٹرانگ ربط ہے, مضبوط ربط ہے وٹامن کی گولیاں کھانے اور کینسر میں. 1994 میں لوگوں نے سوچا کہ ان لوگوں میں جو سگریٹ پیتے ہیں اور جن کو لنگ کینسر کا خطرہ ہے, وٹامن دے کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وٹامن ای اور بیٹا کیروٹین کے پھل فروٹ کھانے سے کینسر کے امکانات کم ہیں. لیکن جب گولیوں کی صورت میں دیے گئے نا 5 سے 8 سال یہ مصنوعی وٹامن, تو لنگ کینسر, پھیپھڑوں کے کینسر سے زیادہ اموات ہوئیں, 8% زیادہ اموات ان لوگوں میں جن کو گولیاں دی گئیں وٹامن ای اور بیٹا کیروٹین کی. یہ 1994 کا ٹرائل ہے, کتنا زمانہ گزر گیا, کبھی سنا آپ نے, کبھی اخباروں میں خبر آئی؟ جی نہیں, چھپا کے رکھا گیا ہے. اسی طرح جناب اسموکرز کے اندر ایک اور ٹرائل ہوا جس نے کہا کہ وہ لوگ جو سگریٹ پی رہے ہیں یا پی چکے ہیں, ان کو وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین جو ہے مصنوعی بنے ہوئے دوائیوں والے, وہ دے کے دیکھتے ہیں کہ لنگ کینسر کے چانسز کم ہوں گے کہ نہیں. کیا پتہ چلا جناب, لنگ کینسر زیادہ ہو رہا ہے, پھیپھڑوں کا کینسر زیادہ ہو رہا ہے ان میں, اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں. 21 مہینے کے بعد ٹرائل کرنے والوں نے ٹرائل ہی بند کر دیا, اور انہوں نے دیکھا جو ربط ہے اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ ہے, اتفاقی یا حادثاتن نہیں ہو رہا یہ. تو جناب مزید بھی ہوئے ٹرائلز. جی ہاں, 2007 فولک ایسڈ, اس کی گولیاں ٹرائی کی گئی بڑی آنت کے کینسر کے لیے. پتہ چلا جن لوگوں کو گولیاں دے رہے ہیں ان میں بڑی آنت کے اندر زیادہ ٹیومر پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے ٹیومر جو بعد میں آگے چل کے کینسر بن سکتے ہیں. اور ایک اضافی بونس بھی پتہ چلا, وہ کیا, پروسٹیٹ کینسر زیادہ ہو رہا ہے ان لوگوں میں وٹامن کھانے سے, اور یہ بھی اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ تھا, بائی چانس نہیں تھا. اب آتے ہیں کینسر کی طرف, کہ کینسر کے مریضوں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وٹامن دیں تو ان کی دفاعی نظام بڑھے گا اور بہتر ہوں گے. تو بریسٹ کینسر کے پیشنٹ میں دیکھا گیا کہ وہ مریض جن کو پستان کا, بریسٹ کا کینسر ہے, چھاتی کا, اور ان کو وٹامن دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے. وٹامن اے, وٹامن سی, وٹامن ای اور کیراٹینائڈز کی جب گولیاں کیپسول دیے گئے تو بریسٹ کینسر واپس آنے کے امکانات بڑھ گئے, علاج کیا ہوا دوبارہ آ گیا. اور جب B12 آئرن اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دیے گئے تو ان میں اموات بھی زیادہ ہوئی اور کینسر واپس بھی زیادہ آیا.
تو لیجئے، یہ ہے وہ راز جو کوئی نہیں بتاتا، نہ ڈرگ کمپنیاں بتاتی ہیں، نہ حکومت بتاتی ہے، نہ آپ کو محکمہ صحت بتاتا ہے، کہ اگر آپ سبزیاں اور پھل کھائیں جن کے اندر وٹامن ہوتے ہیں تو آپ کے کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی وٹامن دوائیوں کی صورت میں کھائیں جو آپ کو کمپنیاں بنا کے دیتی ہیں اور بڑے دھڑلے سے دیتی ہیں اور تعریفیں کر کر کے دیتی ہیں کہ بہت اچھے ہیں، صحت کے لیے لازمی ہے، تو کینسر زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن کیوں؟ آخر فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں وٹامن ہی تو ہے نا. کمپنی والوں نے اتنی محنت سے بنائے، گولیوں میں بھرے اور آپ کو تک پہنچائے، مہنگے بیچے. تو آئے فرق دیکھتے ہیں. واپس چلتے ہیں نا وٹامن کی طرف. کہا تھا وائٹامن، وٹامن ہے کیا؟ کہ ایسا غذائی جز جو کہ معمولی مقدار میں انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے زندہ رہنے اور صحت مند ہونے کے لیے. غور کیجئے کس پہ؟ معمولی مقدار. آپ کی جو پھل اور سبزیاں ہیں ان میں یہ وٹامن چھوٹی مقدار، معمولی مقدار میں، یہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر نکلتے ہیں اور جذب ہوتے ہیں. جتنا آپ کا جسم چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب آپ گولیاں کھاتے ہیں نا تو سارے کا سارا ایک دم ریلیز ہوتا ہے ہائی کنسنٹریشن میں، اور آپ کا جسم اسے ایک دم اندر چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. اور یہ ہے وہ خطرناک بات. آپ جب گولیوں والے وٹامن کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر وٹامن کی بہتات ہو جاتی ہے ایک دم سے، فوری طور پہ. اور آپ کو یاد ہو ہم نے ایک زمانے میں بات کی تھی کینسر کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کینسر کیا ہے. اب وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا یا بھول گئے تو دوبارہ دیکھیے. تو ہم نے یہ ڈائیگرام بنایا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ کینسر کی جو خلیے ہیں نا وہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، ان کو زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے. تو جب آپ وٹامن کی گولیاں کھا رہے ہیں نا تو آپ کینسر کو زیادہ خوراک دے رہے ہیں. جسم کے اندر ایک دفاعی نظام ہے جو کینسر سے جنگ کرتا ہے. اس جنگ میں آپ کینسر کو خوراک مہیا کریں اور جسم کا دفاعی نظام بیچارہ ناکام ہوتا ہے، کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو جناب ملین ڈالر کوسچن آ گیا، وہی جو آپ سوچ رہے ہیں اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھئی ہمیں وٹامن کھانے چاہیے کہ نہیں. اور جواب بالکل سیدھا، کھائیے اور مت کھائیے. کیسے؟ اپنے وٹامن لیول چیک کریں. اگر وٹامن لیول کم ہے تو دوائیاں کھائیں اور پھر دوبارہ چیک کریں. جیسے ہی آپ کے جسم کے وٹامن لیول بہتر ہو جائے ان کو بند کر دیں اور پھر صرف سبزیاں اور فروٹ ان کے ذریعے وٹامن کھائیے اور قدرتی اجزاء والے وٹامن استعمال کریں. کھانے پینے کی چیزوں میں، پھلوں میں، فروٹ میں، دودھ میں، انڈے میں، مچھلی میں، پنیر میں، کافی تک میں، ہر جگہ قدرت نے آپ کے لیے یہ سیف حفاظت کیے ہوئے وٹامن رکھے ہوئے ہیں. دوسرا سوال آتا ہے بلین ڈالر کا کہ آخر اس بارے میں کسی نے آج تک بات کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کوئی کہتا کہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے کینسر بڑھتا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے جناب کہ یہ اربوں خربوں روپے کی تجارت ہے. 2016 میں 122 ارب ڈالر، 2020 میں 140.3 ارب ڈالر. امید ہے کہ 2028 میں 196.6 بلین ڈالر کی تجارت ہوگی. کچھ بہت ہی امیر زادے مزید امیر ہوئے جا رہے ہیں دن بدن، میرے اور آپ کے پیسوں پہ اور ہماری صحتوں سے کھیل کے، اور اس بات کو چھپایا جا رہا ہے. آئیے آپ کو ایک گراف دکھاتے ہیں. برطانیہ میں 2000 میں 33% برطانوی شہریوں کو کینسر ہونے کا امکان تھا زندگی میں. 2021 میں یہ شرح 33 سے بڑھ کے 50% ہو گئی. اس بارے میں نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی غور کرنا چاہ رہا ہے کہ بھیا یہ 21 سال میں 17% شرح کیوں بڑھ گئی، کیا ہو گیا. لیکن اسی دوران جو وٹامن کی تجارت تھی وہ 20 ارب ڈالر سے بڑھ کے 140 ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی. جیسے جیسے دنیا میں وٹامن زیادہ بک رہے ہیں دوائیوں کی صورت میں اور لوگ زیادہ کھا رہے ہیں، کینسر بھی بڑھے جا رہا ہے. اگلا سوال، another billion dollar question. وٹامن کھانے سے کینسر کتنا بڑھتا ہے؟ اور یہ جو کینسر کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو روز دن بدن کینسر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں وٹامن کا کتنا کردار ہے؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں چاہیے ٹرائل، اسٹڈی، ریسرچ. کون کرے گا؟ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے تو ہاتھ کھینچ لیا جب انہوں نے برے نتائج دیکھے. اب کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں. اب یہ ہے میرے اور آپ تک، کلنگ کینسر کائنڈلی. ہم مل کے اس پہ کام کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ایسا کیا جائے. اور ایک اور ڈیمانڈ کریں گے، جس طرح سگریٹوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ڈینجر اسموکنگ کازز کینسر، خبردار سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے،
وٹامن کی ڈبیوں پہ بھی لکھنا چاہیے خبردار وٹامن کی گولیاں کھانے سے کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور تحقیق کرنی چاہیے کہ کتنے بڑھتے ہیں، اور اگر ثابت ہو جائے کہ اس کا بہت بڑا کردار ہے تو اس کو بین کر دینا چاہیے، صرف اور صرف نسخوں پہ ملے ان لوگوں کو جن میں وٹامن کی کمی ہے۔ اگلا سوال تو انتہائی قیمتی سوال ہے، یہ کھربوں روپے کا سوال ہے بھائی، کھربوں ڈالر کا سوال، کیونکہ انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ اگر آپ کو وٹامن کی کمی نہیں ہے تو گولیاں مت کھائیے، قدرتی خوراک کھائیے، سبزیاں کھائیے، پھل کھائیے، جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی، اوپر والے نے بنا کے آپ کو دی، وہ کھائیے۔ وٹامن کو ایسے استعمال کریں جس طرح اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم روز اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں؟ نہیں۔ کب کھاتے ہیں؟ جب ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہم ساری عمر اینٹی بائیوٹک کھانا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم وٹامن کی گولیاں کیوں کھا رہے ہیں خام خواہ اپنے کینسروں کو خوراک دینے کے لیے؟ جب ہمیں اوپر والے نے، قدرت نے، بہترین خوراک کی صورت میں پھلوں میں، سبزیوں میں اور دیگر غذائی اجناس کے اندر وٹامن دیے ہیں، رنگ برنگے، خوشبو والے، ذائقے والے، ان گولیوں، کیپسولوں اور سیرپس کے تو کوئی ذائقے ہیں نہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ہم کیوں اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں؟ آئیے واپس چلتے ہیں جناب۔ 3 باتیں کی تھی، ہم نے کہا تھا ایک بہت اہم راز آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ کے پیسے بچانے اور آپ کو امیر بنانے کا نسخہ بتانا ہے، اور آپ کے پیسے چوری ہونے سے بھی بچانا ہے، اس بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ تو چلیے اب باقی 2 کی طرف۔ راز تو ہم نے بتا دیا، راز آپ کو پتہ چل گیا، وٹامن کی گولیوں پہ پیسے ضائع نہیں کرنے۔ اگر آپ یہ پیسے ضائع کریں گے تو اس سے فائدہ آپ کو نہیں ہے۔ کینسر سے انسان غریب ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں کینسر کا علاج جیب سے کرنا پڑتا ہے نا، وہاں لوگوں کو اپنی جائیدادیں کرک کرنی پڑتی ہیں، ان کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں میں مفت علاج ہو رہا ہے نا، ان کے لیے بھی کینسر ان کو امیر نہیں کرتا، پھر بھی ان کے خرچے ہوتے ہیں، ان کی آمدن کے ذرائع رک جاتے ہیں، نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، کام پہ نہیں جا سکتے۔ کینسر ہونے سے صرف اور صرف ایک طبقہ امیر ہوتا ہے، اور یہ ہیں وہ کمپنیاں جو دوائیاں بناتی ہیں۔ یہ پہلے تو بناتے ہیں وٹامن، کھلاتے ہیں مجھے اور آپ کو، جس سے کینسر زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ بناتے ہیں کینسر کی دوائیاں جو کھلاتے ہیں آپ کو اور مجھے، اور اس سے مزید نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، خدا کے لیے کچھ خوف کرو، اپنے پیسے بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، اور ان لوگوں کو مزید امیر مت کرو۔ یہ میری اور آپ کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور اس بات کو چھپا بھی رہے ہیں۔ اب یہ راز آپ تک پہنچ گیا، آپ نے سب تک پہنچانا ہے، ہر ایک کو بتانا ہے، اور کہنا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ بیوقوف نہ بنے، جو قدرتی غذا ہے وہ استعمال کریں۔ وٹامن کی گولیاں صرف اور صرف علاج کے لیے اس وقت استعمال کریں جب قدرتی غذا سے آپ کی وٹامن کی کمی نہیں پوری ہو رہی اور خون کے ٹیسٹوں میں وٹامن کا لیول کم آ رہا ہے۔ میر تقی میر، خدا بخشے انہیں، بڑی پیاری بات کہہ کے گئے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو جناب، ملٹی وٹامن کھا کے کینسر زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد پھر انہی کی دوائیاں لے کے اس کینسر کا علاج کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد منیب خان ہے، میں برطانیہ میں کینسر کے اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ کلنگ کینسر کائنڈلی میری زندگی کا ایک مشن ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ کینسر کو روکا جائے اور اس کا علاج کیا جائے، اس کو ہونے سے روکا جائے اور اس سے شفا حاصل کی جائے۔ اور میری یہ آپ سے التجا اور خواہش ہے کہ آپ بھی اس مشن میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ 50% کینسر کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اور میں اور آپ مل کے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کریں، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ جب بھی میں اس میں نئی ویڈیو ڈالوں کینسر سے بچاؤ کی اور یہ اہم راز بتانے کی، ایسے بہت سے اور راز بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو اس کی خبر ہو کہ آج نیا ویڈیو آیا ہے۔ انسٹاگرام پہ بھی ہے، ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی، اور اب ایک ویب پیج بھی بن گیا ہے، کلنگ کینسر کائنڈلی۔ اور نہ صرف کہ آپ خود اس پہ آئیے بلکہ باقیوں کو بھی لے کے آئیے اور پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلائیے کہ ہم مل کے اس بیماری کو روک بھی سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ملنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور ہم سب مل کر اس دنیا کو ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں۔
برائے مہربانی اس پیغام کو آگے لے کے جائیں اور جتنا بھی ہو سکے پھیلائیں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت آپ نے دیا، آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، عزیز و اقربا کو صحت دے، لمبی عمر دے۔ اگلی وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔